बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, आपने ये लफ्ज़ तो सुने होंगे कि रियासत माँ जैसी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि रियासत माँ जैसी होती है। और जो रियासत के अंदर जो बसने वाले लोग होते हैं, जो बसने वाली आवाम होती है, जो तबका होता है, रियासत उसका ख़ास ख्याल रखती है। और इसको माँ से इसलिए कंपेयर किया गया है कि माँ जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखती है, रियासत भी अपने अंदर रहने वाले बशिंदों का, अपने अवाम का इसी तरह ख्याल रखती है। इसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि रियासत पाकिस्तान किस तरह अपने अंदर बसने वाले लोग, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग, उनका किस तरह ख्याल रखती है। इसके हवाले से आज आपको थोड़ी सी आगाही देंगे। तो नादरीन, रियासत पाकिस्तान में बसने वाला जो सबसे डिज़र्विंग तबका, जिसको रियासत पाकिस्तान डिज़र्विंग तबका समझती है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको बेहद ज़रूरत है, हर चीज़ की उनको ज़रूरत है, तो उनका रियासत पाकिस्तान बेहद ख्याल रखती है। हद से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, वो नेशनल असम्बली में बैठे हैं, दूसरे पंजाब असम्बली में बैठे हैं, और तीसरे जो पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं, डिज़र्विंग लोग, ज़रूरतमंद लोग, इनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, जिनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, जिनको बिजली मुफ्त मिलती है, जिनको ज़िंदगी की हर सहूलियात गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही, मुफ्त में प्रोवाइड कर रही। और नादरीन, इन लोगों की तनख्वाहें भी लाखों में होती हैं, इनको बंगले भी दिए जाते हैं, रहायशें भी इनको मुफ्त में मिली होती हैं, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, पेट्रोल मुफ्त में, बच्चों की तालीम मुफ्त में, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे मेडिकल की सहूलियात इन लोगों को मिली होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे डिज़र्विंग लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। शायद इससे बड़ा कोई ज़रूरतमंद पाकिस्तान में आपको शायद कोई ज़रूरतमंद शख्स नज़र ना आए। तो नाज़रीन, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये सहूलियात तो इनको मिलती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ भी मिलती हैं, पेट्रोल भी मुफ्त में मिलते हैं, बिजली भी इनको मुफ्त में मिलती है, इनके अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बच्चों की तालीम भी मुफ्त होती है, इनके मोबाइल और टेलीफोन का बिल भी फ्री में होते हैं, इनके घरों में कई एसी भी चलते हैं, लाखों में इनकी सैलरियां भी होती हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इनको नहीं दी जाती। शायद आप समझ रहे हो कि शायद इनको नहीं दी जाती ऐसी सहूलत, तो वो सहूलत भी इनको मिल रही है। सबसे ये गरीब तबका, सबसे ये ज़रूरतमंद तबका, अगर आप चले जाएं नेशनल असम्बली में चले जाएं, आप पंजाब असम्बली में चले जाएं, आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, इसी तरह बाकी दीगर जितने भी सूबे हैं उनकी असम्बलियों में और इन इदारों में आप चले जाएं, तो वहाँ पे आपको एक लग्जरी किस्म की कंटीन दिखाई देगी हर इदारे के अंदर, जहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट पे इनको खाने पीने की अशिया दस्तयाब होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर वही चीज़ें इतनी महंगी आम आवाम को मिल रही हैं, और ये जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, जिनके पास करोड़ों रुपए के बंगले, जिनकी बिजलियाँ मुफ्त, जिनके पेट्रोल मुफ्त, उनको वो खाना भी इंतहाई सस्ते दामों मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन कंटीन्स के ऊपर 2 3 एसी लगे होते हैं, बड़े लग्जरी किस्म की ये कंटीन होती है, वीआईपी किस्म का माहौल होता है। तो वहाँ पे आपको रेट लिस्ट अवेज़ा दिखाई देगी, जिसके ऊपर खाने पीने की अशिया के रेट्स भी लगे होते हैं। तो नादरीन, इन रेट्स का आज हम तकाबली जायज़ा लेते हैं कि रियासत अपने इन डिज़र्विंग लोगों को क्या क्या सहूलियात दे रही है, और जो बाहर आवाम जिनके पास अपने घरों के बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं,
جن کے پاس 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ تو ناظرین، ان کنٹینز میں جو ریٹ لسٹیں لگی ہوئی ہیں اور جس ریٹ پہ کھانا وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، اگر آپ کو کبھی کوئی کام پڑے تو آپ وہاں پہ جائیں تو آپ بھی اس کھانے سے، سستے کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ معیاری بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سستا ہے اور معیاری نہیں ہے، سستا بھی ہے اور معیاری بھی کھانا ہے۔ اور آپ یہ ریٹ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنے ریٹس سستے، اور یہ ریاست اپنے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کے بنگلے، لاکھوں میں جن کی تنخواہیں، ان کے لیے کھانے دستیاب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، چائے، ان کنٹین کے اوپر چائے، آپ کو جو چائے کا 1 کپ ہے وہ 30 روپے میں ملے گا، اور باہر آپ جا کے چلے جائیں کہیں بھی، کسی بھی ہوٹل پہ چائے اگر آپ پینا چاہیں تو کم از کم ریٹ چائے کا 70 روپے ہے۔ اگر کہیں بہت ہی ہلکے اور ماٹھے ہوٹل پہ چلے جائیں تو 60 روپے سے تو کم کہیں بھی چائے آپ کو دستیاب نہیں۔ اسی طرح اگر ہم کھانے میں بات کریں تو چکن قورمہ، چکن قورمے کی جو ایک پلیٹ ہے، بڑی زبردست قسم کی پلیٹ اور زبردست قسم کا کھانا، کیونکہ ادھر چیک اینڈ بیلنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 80 روپے میں آپ کو فل پلیٹ ملے گی۔ اور یہی چکن قورمہ آپ کو باہر بازار سے، مارکیٹ سے تقریباً 200 سے 250 روپے میں پلیٹ دستیاب ہوگی۔ ان لوگوں کو ملے گا جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو اپنے بل، اپنی بیوی، اپنی بہنوں، اپنے بچوں کے زیورات بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کھانا 200 سے 250 روپے میں پلیٹ بار دستیاب ہوگی۔ اور جو کروڑوں روپے کی سہولیات گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، کروڑوں روپے کی جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جو اے سی سے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں، اگر فیلڈ میں وزٹ کرنے جائیں تو ان کو یہ کھانا 80 روپے میں ملے۔ آلو قیمے کی پلیٹ 75 روپے میں اس کنٹین سے آپ کو مل سکتی ہے، اور یہی بار آپ کو پتہ ہے کہ 200 سے 250 روپے اس کا ریٹ ہے۔ سبزی کی اگر آپ سبزی کھانا چاہیں تو 50 روپے میں پلیٹ آپ کو دستیاب ہوگی یہاں پہ، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 150 روپے میں ایک پلیٹ ملتی ہے سبزی کی۔ اگر دال کی بات کریں تو دال بھی 50 روپے ریٹ ہے یہاں پہ، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ 150 روپے سے کم دال نہیں ملتی پلیٹ میں۔ اسی طرح اگر پکوڑا بھی یہاں پہ دستیاب ہوتا ہے، اور کڑی پکوڑے کی پلیٹ آپ کو 40 روپے میں ایک پلیٹ ملے گی۔ یعنی کہ ان ڈیزرونگ لوگوں کو ریاست جن کا خاص خیال رکھتی ہے، ریاست نے جن کو اپنی ہر طرح کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں۔ چنے کی ایک پلیٹ ہے وہ 30 روپے میں ملے گی، برگر آپ کو 30 روپے میں ملے گا۔ اگر برگر کی بات کریں تو باہر اگر آپ برگر کھانا چاہیں، آپ کا دل چاہے تو کم از کم 150 سے 200 روپے میں آپ کو برگر ملے گا، اور یہاں پہ آپ کو 30 روپے میں مل سکتا ہے۔ اگر آپ چکن بریانی یہاں پہ کھانا چاہیں تو 140 روپے میں فل پلیٹ ملے گی، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ 300 روپے سے کم چکن بریانی کی پلیٹ نہیں ہے۔ سموسہ جو باہر تقریباً 50 روپے تک پہنچ چکا ہے، 40 سے 50 روپے ریٹ ہے سموسے کا، اور یہاں پہ آپ کو سموسہ 15 روپے میں دستیاب۔ اسی طرح اگر پراٹھے کی بات کریں تو پراٹھا ان کنٹینز کے اوپر نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور سیکٹریٹ، پبلک سیکٹریٹ، وہاں پہ آپ کو 30 روپے میں پراٹھا ملے گا، اور باہر اگر آپ چلے جائیں تو کم 70 روپے، 50 روپے، 60 روپے، 50 روپے سے تو کم کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ فریش جوس پینا چاہیں تو فریش جوس کا ایک جو گلاس ہے وہ کم از کم 200 روپے میں آپ کو باہر سے ملے گا، اور ان کنٹینز کے اوپر آپ کو 60 روپے میں ملے گا، کیونکہ یہ خاص کر ان ڈیزرونگ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ کنٹین کا جو ٹھیکیدار ہے، کیا ان کو ناقص کھانا کھلا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو اور آپ جائیں تو آپ بھی وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا آپ کو لگژری ملے گا، صاف ستھرا کھانا ہوگا، اچھا کھانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سستا بیچ رہا ہے۔
یا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ناقص کوالٹی والا کھانا وہاں پہ دے رہا ہے اس لیے ریٹ کم ہے. کھانا VIP اسٹینڈ، ماحول بھی بڑا ٹھنڈا ہے تو وہاں پہ یہ ریٹس میں کھانا آپ کھا سکتے ہیں اگر کبھی کبھار آپ جائیں. ورنہ جو وہاں پہ رہتے ہیں جن کے لیے سہولیات یہ دی گئی ہے وہ تو روزانہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ٹھیکیدار ہے کنٹین کا یہ ان ریٹس پہ کھانا بیچ کے کیا وہ پیسے نہیں بچاتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس کو بچت وہاں پہ نہیں آ رہی تو وہ اپنا کاروبار بند اس نے کر جانا تھا، کیونکہ اس کو وہاں پہ بچت آ رہی ہے. ان ریٹس پہ بھی وہ کھانا دے کے کچھ نہ کچھ بچا رہا ہے. اگر میں آپ کو بات بتاؤں سیکٹریٹ کے حوالے سے تو وہاں پہ بڑے بڑے سیکٹری بیٹھے ہیں. کوئی فوڈ کو کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی ہیلتھ کو کنٹرول کرنے والا ہے، مطلب ہر شعبہ زندگی کے سیکٹری وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان سیکٹریز کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر DC موجود ہوتا ہے، ہر ڈویژن میں ایک کمشنر موجود ہوتا ہے، آگے تحصیلوں میں AC وغیرہ بھی تعینات ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریٹس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، چیزوں کی دیکھ بھال کریں، لوگوں کو سستی چیزیں معیاری چیزیں دستیاب ہوں. ان کنٹینز میں یہ جو کنٹین کا ٹھیکیدار ہے ان ریٹس پہ کھانا ان لوگوں کو کھلا کے تو کچھ نہ کچھ بچا رہا ہے، تو باہر یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کروایا جا سکتا؟ جو عام عوام ہے ان کے لیے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا جا سکتا؟ کیا یہ سہولت عام عوام تک نہیں پہنچائی جا سکتی؟ یہ ان کے لیے تو مقرر ہے. یہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو بہت زیادہ پاکستان کے ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں، لاکھوں روپے ان کی سیلریاں، پیٹرول مفت، بجلی مفت، ہر چیز کی مفت ان کو سہولیات ہے، اور پھر ان کو کھانا بھی مفت میں ہی فراہم کیا جا رہا ہے اتنے کم ریٹ پہ. تو کیا یہی فارمولہ پورے پاکستان میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہی جو سیکٹری ہیں، کیا یہی جو کمشنر ہیں، DC ہیں، AC ہیں، اس چیز کو باہر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے؟ کیا جو باہر ہوٹل ہیں اگر وہ اسی ریٹ پہ چیزیں فروخت کریں تو ان کو کیا بچت نہیں ہوگی؟ بالکل ضرور بچت ہوگی، کیونکہ اگر اس شخص کو بچت نہ ہوتی تو یہ اپنا بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کر دیتا. تو ناظرین یہ حال ہے. جو باہر عوام جو بھوک سے بلک رہی ہے، جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں کہ دیہاتوں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ لوگ اپنے جانور بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر شہروں کی بات کریں تو شہروں میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ کے، اپنے بچوں کے زیور بیچ کے، اپنی بیویوں کی چوڑیاں بیچ کے تو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. اور یہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ریاست نے خصوصی پروٹوکول دیا ہوا ہے، جن کو کروڑوں کی گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، جن کو لاکھوں میں تنخواہ بھی ہیں، اور ان کو اوپر سے کھانا بھی انتہائی سستا کھانا ان کو دستیاب ہے. تو کیا یہ فارمولہ پورے پاکستان میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ میرا سوال ہے کہ اگر اس شخص کو لاس ہوتا، اس کو نقصان ہوتا تو یہ ٹھیکہ کینسل کر دیتا وہاں سے. اس ریٹ میں بھی یہ کچھ نہ کچھ اپنی بچت کر رہا ہے، اپنا نظام چلا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر جتنے بھی ہوٹلز ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں کھانے پینے کی، وہاں پہ بھی یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے. یہ جو آئے روز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، کبھی روٹی مہنگی، کبھی دال مہنگی، کبھی چنے مہنگے، کبھی کوئی چیز مہنگی، کبھی کوئی چیز مہنگی، تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ نیت کریں اور ریاست چاہے تو. لیکن اگر ریاست چاہے کہ میں نے ایک مخصوص طبقے کو ساری سہولیات فراہم کرنی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.